बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अब्बा गांव के चौधरी थे। उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मेरी वालिदा एक पढ़ी लिखी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अगरचे ये तालीम ज़्यादा नहीं थी, मगर मेरे वालिद अंगूठा छाप थे। उनके हिसाब से मेरी वालिदा की ये तालीम भी बहुत ज़्यादा थी। मैं जब बड़ा हुआ तो अब्बा को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका था। वो मुझे यही कहते कि ज़िम्मेदारी में कुछ नहीं रखा। जब तक इंसान पढ़ा लिखा ना हो उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं होती। तुम जब बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें पढ़ने के लिए विलायत भेजूँगा। उस वक्त मुझे अब्बा की ये बातें मजाक लगती। मैं खेतों खलियानों में खेलता कूदता बड़ा हुआ। अब्बा ने बेफिक्री की ज़िंदगी दी थी। जब मेरी उम्र 20 साल हुई मैं तकरीबन बुनियादी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था, लेकिन कभी मैंने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया था। फिर अब्बा की कोशिशों से उनके एक जानने वाले ने दाखिला विलायत की किसी यूनिवर्सिटी में करवा दिया। उस वक्त ये काम इतने मुश्किल नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे मुल्क की बाहर मुल्कों में इज़्ज़त हुआ करती थी। खैर से चंद ही महीनों में मेरा वीज़ा लग गया। मैं बहुत खुश था। मुझे पढ़ने से ज़्यादा विलायत जाने, वहाँ की औरतों को देखने और वहाँ की सकाफ़त में ढलने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे ख़्याल में वो लोग बहुत ही जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये बात मैं अपने दुबई वाले दोस्तों से सुन चुका था। गांव में तो कोई भी औरत कभी बाहर न निकलती, ना ही वो किसी मर्द से बात करती, मगर मैंने सुन रखा था कि विलायत में औरतों की बहुतात है और वो मर्दों से बात करने में भी हिचकिचाती नहीं हैं। बस इसी तरह की कुछ और खुराफातें थी जो मैंने सुन रखी थी और मेरा जहन परागंदा हुआ था। अब्बा ने मुझे जल्द ही विलायत भेज दिया। वहाँ जाते ही मैं उस रंग में ढल गया था। मैंने वहाँ दिन रात अयाशी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय करता। वहाँ लड़के और लड़की की कोई तमीज़ नहीं थी। यहाँ तो हमारे मुल्क में रिवाज अजीब हैं, या कह लें कि थोड़े हकीकत पसंदाना हैं। अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ वक्त गुजारती भी है तो उसके रुपए लेती है, मगर बाहर के मुल्कों में हालात मुख्तलिफ हैं। उन औरतों को अपनी इज़्ज़त और कदर की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। वो मर्दों के साथ सिर्फ़ अपने शौक़ से वक्त गुजारती हैं, या शायद उनके पास पैसे की फरावानी है तो वो अपनी सुकून इस बेराह रवी में तलाश करती हैं। बहरहाल वहाँ की औरतों ने मुझे ये सबक तो सिखा ही दिया था कि एक मशरक़ी औरत कितनी हयादार होती है। फिर भी मेरे जहन में जो खन्नास भरा था वो कहीं नहीं गया था। 5 साल बाद जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरे पास सिवाय अय्याशियों के और कोई यादें नहीं थीं जो कि मैंने पढ़ाई के हवाले से कायम की हूँ। मैं अपने अब्बा को फ़ख्र से ये तो कह सकता था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, मगर उन बेचारों का 3 करोड़ रुपए सिर्फ़ मेरी तालीम और ख़र्चे पर लगा था। उस वक्त 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, मगर उनका बेटा कौन सा कोई अफलातून था जिसे वहाँ की हुकूमत वजीफ़े पर पढ़ाई करने देती। मेरे अब्बा ने बेतहाशा पैसा लगाकर मेरी पढ़ाई का बंदोबस्त किया था, मगर इसके बावजूद भी मैं नालायक था। सिवाय अंग्रेज़ी बोलने के मुझ में और कोई हुनर नहीं था। अपने मज़मून के मुतालिक भी जो मुझे मालूमात थी वो इस कदर अच्छी और बेहतरीन नहीं थी कि मैं किसी को बता सकूं। और फिर मेरा इरादा भी ऐसा था कि मैंने कभी तालीम से फ़ायदा उठाने का सोचा नहीं था। खैर थोड़े ही दिनों में मेरा पाकिस्तान आने का बंदोबस्त कर दिया गया। मैं यहाँ आया तो अम्मा अब्बा को देखकर हैरान रह गया। 5 साल पहले वो मुख्तलिफ से हुआ करते थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर झुर्रियाँ थीं और वो बूढ़े हो गए थे। मैंने उन्हें देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। बाहर के मुल्कों में लोग ज़्यादा देर तक जवान रहते हैं। बस मैं हर चीज़ का मुआज़ना करने लगा था। मुझे अम्मा अब्बा को देखकर कुछ तरस भी आया और कुछ खुशी भी हुई कि अब मैं अपनी ज़िंदगी मज़ीद पुरसकून अंदाज में गुजार सकूँगा। अम्मा अब्बा का रोक टोक करने का अंदाज़ भी बदल गया था। वो मुझसे बात करते तो बहुत मरगूब होते, मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकते थे। मेरी वालिदा जो पहले मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाने पर अक्सर पूछताछ कर लिया करती थीं, अब वो भी खामोश हो गई थीं। उनके ख़्याल में मैं बहुत अक्लमंद हो गया। मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो मैं उनसे आगे बढ़ चुका था, मगर ऐसा नहीं था। मैं तो पस्ती की गहराइयों में गिरा हुआ एक नौजवान था जो गुनाह की दलदल में फंसकर
اپنی حقیقت کو بھول چکا تھا۔ گھر آتے ہی کھانے پر میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ اماں کی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا میں نے کوئی حسن کی دیوی دیکھ لی ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسے ایک نظر دیکھ کر نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس گھر میں نوکرانی کی طرح کام کر رہی تھی۔ باہر کے ملکوں میں نوکر وغیرہ کم ہی ملتے ہیں، لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں۔ میں تو یہ بات تقریباً بھول چکا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی نوکرانی بھی ہو سکتی ہے۔ تبھی میں نے امی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگیں، یہ ہماری خادمہ کی بیٹی ہے، نصیبہ کو کچھ عرصہ پہلے ہی میں حویلی میں لائی ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب دم نہیں رہا۔ چودھری صاحب کی خدمت کرنا، پھر اس پوری حویلی کا خیال رکھنا بھی میرا ہی فرض ہے۔ میں اتنے کام نہیں کر سکتی۔ جب بھی میں نے ان سب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اپنی ایک نئی خادمہ رکھی ہے، جن سب نوکروں کو دیکھتی ہے، میرے کام کو سمجھتی ہے اور کسی گھر کے فرد کی طرح ہی سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں جان گیا تھا کہ یہ لڑکی نصیبہ کام والی کی بیٹی ہے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، بال بھورے، وہ کسی مشرقی حسینہ کی طرح لگتی تھی جس نے کبھی زندگی میں کوئی خواب نہیں دیکھے تھے۔ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب اس کا شکار کیسے کروں، کیونکہ مغرب زدہ معاشرے میں رہتے ہوئے میں سبھی عورتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اگلے دن تک میں صبر کر پایا۔ ویسے بھی وہ سارا دن میں نے آرام کرنے میں گزار دیا۔ اگلے ہی دن جب صبح بیدار ہوا، باہر حویلی کے لان میں گیا تو دیکھا 2-3 لڑکیاں بیٹھی آپس میں ہنس کھیل رہی تھیں۔ ان میں وہ نیلی آنکھوں والی حسینہ بھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سبھی کی سبھی بہنیں بہت خوبصورت، گوری چٹی اور لمبی تگڑی تھیں۔ ان کو دیکھ کر لگتا کہ وہ یہاں کی ہیں ہی نہیں، کسی دوسرے ملک کی معلوم ہوتی تھیں۔ ملک تو کیا، جہاں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر رہ نہیں سکا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانے کے لیے حربہ استعمال کیا۔ کہا کہ مجھے چائے پینا ہے، اماں ابا تو اٹھیں گے بہت دیر بعد، اس لیے تم میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ لڑکی جس کا نام فرحندہ تھا میرے پاس آئی اور چائے کا حکم لے کر چلی گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد وہ پکی ہوئی چائے لے کر حاضر ہوئی۔ تب تک تو مجھ سے انتظار نہیں ہو سکا تھا۔ میں بھی پچھتانے لگا کہ کسے چائے کا کہہ دیا ہے۔ میں تو صرف اس سے 2-4 گھڑی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آتے ہوئے جب میں نے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا تو میں مختلف خیالات سوچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب چائے دینے آئی تو چائے دینے کے بہانے سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی، لال پیلی ہو گئی، بولی کہ چھوڑے صاحب، مجھے جانا ہے، اماں بلا رہی ہیں۔ میں اس کی اس معصومیت پر ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، میں بھی تو تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ دیکھو تو تمہارے عشق میں ایک ہی دن میں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈٹائی سے کہا تھا۔ وہ چھوئی مویسی بنی کھڑی تھی۔ مجھے جانے دیجیے، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ وہ یہ بات بولی تو میں اور ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، میں بھی تو تمہاری عزت کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، عزت اور محبت ایک جیسی ہی ہے، تم جانتی نہیں۔ یہ سن کر وہ اور گھبرا گئی، لال پیلی رنگت ہو گئی، جبکہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کیا تم اپنے مالک سے دوستی بھی نہیں کرو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں جی، اماں نے ہمیں دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دوستی صرف اسی سے ہوگی جس سے میں شادی کروں گی، اس نے بڑے ہی مخلص اور سچے لہجے میں کہا تھا۔ بات ہے، میں نے اگلا منصوبہ دماغ میں بناتے ہوئے کہا تھا، میں بھی تو تم سے شادی کروں گا، تمہیں کیا لگتا ہے میں بلا وجہ ہی تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں؟ ارے میں ولایت میں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن مجھے اپنی روایات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ میری بات پر وہ خوش ہونے لگی، اس کے چہرے کے تیور بدلنے لگے، گویا کہ اب اسے کوئی بے یقینی نہیں رہی تھی۔ ہائے رے ہماری لڑکیوں کی معصومیت، شادی کا نام سنتے ہی وہ اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر میں نے اس کے حسن کی بہت تعریفیں کیں، کہا کہ تم جیسی حسین لڑکی سے کوئی شہزادہ ہی شادی کر سکتا ہے، خود کو خواہ کم مت سمجھو، تم جان لو کہ تم کسی ہیرے کی مانند ہو، کوئی عام شخص تمہارے قابل نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں پہلے ہی تمہاری قیمت بتا دوں،
اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں اڑا لے جائے۔ خبردار، تم نے کسی کے بارے میں سوچا بھی؟ تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں نے روب جماتے ہوئے کہا، یہ سب میں بھارتی فلموں میں دیکھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا ایسا کرنے سے لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں، سو وہ بھی ہو گئی۔ اب کہ وہ شرما کر وہاں سے چلی گئی، گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اس کی اس گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ گھر میں تو میرے ارادے کی تکمیل ممکن نہیں، کیوں نہ میں اسے بہلا پھسلا کر باہر کسی ہوٹل میں لے جاؤں، تبھی یہ میری بات بھی مانے گی اور سب کچھ کرنے پر راضی بھی ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے وہ ماسی کے زیر اثر رہتی۔ کبھی تو ماسی اسے اپنے پاس بلاتی، کبھی کچھ۔ ایک دن میں نے ماسی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اماں تم اتنی ہوشیار ہو، تم اپنی بچیوں کو پڑھاتی کیوں نہیں ہو؟ تمہاری بچیاں تو بہت خوبصورت اور روبدار شخصیت کی مالک ہیں، کسی بھی کمپنی میں انہیں نوکری مل سکتی ہے۔ ارے بیٹا، میں ان کمپنیوں کے بارے میں نہیں جانتی، اور بیٹیاں خوبصورت ہوں تو اور زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے۔ میرے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اماں نصیبہ، تم بھی کمال کرتے ہو، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ سب میں اپنی حفاظت میں کروں گا۔ تم کل اپنی بڑی بیٹی کو میرے پاس بھیجو نا، میں اسے لے کر کسی کمپنی میں جاؤں گا، وہاں جا کر اس کے انٹرویو کی بات کروں گا، دیکھ لینا میری وجہ سے اس کی نوکری فوراً ہی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے نصیبہ پر بھی جال پھینک دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن ہی میں نے اپنے منصوبے پر عمل کر دیا۔ نصیبہ کے ہوتے ہوئے میں اس کی بڑی بیٹی فرہندہ کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ فرہندہ کو بھی میں نے ملی جلی کہانی سنائی تھی۔ کہا کہ بس میں تمہارا دن اچھا کر دوں گا، تم ایک بار میرے ساتھ تو چلو، تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ فرہندہ بہت خوش تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی گاڑی میں باتیں کرتی رہی۔ وہ سمجھی کہ میں شاید شہر میں اسے لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس کی نوکری لگ سکے۔ یوں وہ اس لیے بھی بہت خوش تھی کہ پھر میں اس کے برابر ہو جاؤں گا یا وہ میری برابری کر پائے گی۔ اس نے بچپن سے پڑھنا اور نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر کسی نے اسے موقع نہیں دیا۔ دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا۔ شہر جا کر ایک بڑے سے ریسٹورینٹ کے سامنے میں نے گاڑی روک دی، فرہندہ کو اترنے کا کہا۔ فرہندہ نے سوال کیا تو میں نے کہا، ہم شہر اتنی دور سے آئے ہیں، اگر ابھی جا کر کسی نوکری کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم تھک جائیں گے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، فریش ہو کر آگے چلیں گے۔ فرہندہ مان گئی۔ میں اسے ہوٹل میں پہلے سے بک کیے گئے ایک کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ فرہندہ بار بار باہر دیکھتی، مجھ سے سوال کرنے لگی کہ یہ جگہ کھانے کی تو نہیں ہے بلکہ رہنے کے لیے کمرہ ہے۔ اس نے کمرے میں جانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ گیلری سے ہی بھاگ آئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ اتنی بھی بیوقوف اور اللہ میاں کی گائے نہیں ہے جتنا کہ میں نے سمجھ رکھا ہے۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے فرہندہ کو دوبارہ کمرے میں لے جانے کی کوشش کی، مگر فرہندہ کی چالاکی دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ بندی تو وہ بہت معصوم تھی، لیکن ہر ایک چیز سے واقف تھی۔ میرے ساتھ آنے سے اس نے انکار کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی گاؤں کی طرف بھگانے لگا۔ میں فرہندہ کی چال چلن دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ فرہندہ کبھی بھی میرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ میں نے گاڑی میں اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ میں نے کہا، تم جیسی لڑکیاں کسی پر اعتبار نہیں کرتی اور زندگی بھر روتی ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ ایسے اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ تم تو جانتی ہو میں مغربی ماحول کا دل دادا ہوں، وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ سب تو انسان ایک دوسرے کو جاننے کے لیے کرتا ہے۔ میری بات کا فرہندہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے منہ پر جیسے چپ لگ گئی تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد ہم لوگ میرے گاؤں واپس پہنچے تو فرہندہ کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ اس نے نہ جانے جا کر اماں نصیبہ کو کیا بات بتائی کہ اسے بھی سانپ سونگھ گیا۔ اب اس کی بیٹیاں اگلے دن میں نے باغ میں دیکھا۔ نصیبہ کی کوئی بھی بیٹی باغ میں موجود نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ سب بہت پریشان لگ رہی تھیں، مگر آج تو وہ کھیلنے بھی نہیں آئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، شاید کہ فرہندہ نے سبھی کو یہ بات بتا دی ہے، مگر باقیوں کا رویہ محتاط تھا، سو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ان پر شک کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے۔ شاید فرہندہ نے مکمل بات نہیں بتائی تھی۔ فرہندہ نے میرے غصے اور روب داب کے بارے میں بتایا ہوگا، ورنہ ماسی نصیبہ تو مجھے معافی مانگنے کی بجائے مجھ سے یہ کہتی کہ میں بہت ہی بے غیرت شخص ہوں، مجھے اپنے نوکروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔
مگر الٹا ماسی فرہندہ مجھ سے معافیا مانگتی رہتی۔ میں سمجھ گیا کہ فرہندہ نے میرا لاج رکھ لی ہے، اس نے اپنی ماں کو ساری بات نہیں بتائی، اسی وجہ سے مجھ میں اور زیادہ شیری آ گئی۔ میں نے سوچا اب تو میں اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نیلی کے ساتھ دوستی اور راہ و رسم بڑھا کر رہوں گا، کیونکہ نیلی فرہندہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میں فرہندہ سے ملا تھا اس وقت میں نے نیلی کو نہیں دیکھا تھا۔ نیلی ان سب سے زیادہ حسین تھی اور اس کی آنکھیں بھی واقعی میں نیلی تھیں، جن کو دیکھ کر انسان کبھی بھی پاگل ہو جائے۔ میں نے نیلی سے دوستی کرنے کا ایک منفرد طریقہ نکالا۔ نیلی کو اپنے پاس بلا کر اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو نیلی، میں نے تمہاری بہن فرہندہ سے تمہاری شادی کی بات کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی بدل لوں، مگر فرہندہ مکر گئی، کہنے لگی کہ سب سے بڑی میں ہوں، پہلا حق میرا بنتا ہے۔ وہ تمہیں آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتی، اسی وجہ سے میں اس سے جو بھی بات چیت کرتا وہ تمہیں نہ بتاتی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ براہ راست تم سے ہی بات کر لوں۔ یہ سن کر نیلی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے ہی رکاوٹ کھڑی کی۔ میری باتیں سن کر نیلی تو جوش سے لال پیلی ہو گئی، کہنے لگی، اب میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ اتنے مخلص ہیں تو میں کبھی بھی آپ کے بارے میں برا نہ سوچتی۔ میری آپا، وہ ہر وقت آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ آپ غصے والے ہیں، ہمیں آپ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا دل اتنا نرم ہے۔ نیلی یکدم ہی اپنے دل کی باتیں کرنے لگی۔ فرہندہ نے انہیں جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے میرے گوش گزار کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ فرہندہ بہت باقیدار لڑکی ہے، اس نے کبھی شاید کسی سے بات بھی نہیں کی، مگر یہ سب کچھ جانتی ہے کہ لڑکوں کے بہکاوے میں آنے والی لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ خیر، اب میرا شکار صرف اور صرف نیلی تھی۔ میں نیلی کو دن رات بھڑکانے لگا، یہاں تک کہ وہ میری باتوں میں آ گئی۔ ایک دن میں اسے بہلا پھسلا کر شادی کر گھر سے باہر لے گیا۔ نیلی بہت خوش تھی، بولی کہ اب سے ہمیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، ہم چھپ چھپ کر ملنے کی بجائے کھلے عام ملا کریں گے۔ نیلی کی باتیں سن کر میں بڑا ہی ہنسا، اور پھر ہوٹل میں پہنچتے ہی، اس سے پہلے کہ نیلی کو حقیقت کا اندازہ ہوتا، میں نے اس کی کھانے میں نشاور گولیاں ملا دی تھیں، جسے کھاتے ہی نیلی کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ پھر میں نے اپنے ارمان پورے کر لیے، اور نیلی جب 6 گھنٹے بعد جاگی تو وہ سب کچھ لوٹا چکی تھی۔ میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ وہ خوفناک نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو، بس تمہیں نیند آ گئی تھی، شاید گاؤں کی تھکی ہاری آئی تھی، اسی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ میں یہ کہہ کر اسے گھر لے گیا، مگر نیلی حیران پریشان۔ اس دن کے بعد سے اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی اور جیسے سب کو میری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہو۔ پھر 2-3 مہینے کے بعد ایک طوفان سا اٹھا، حویلی میں قہرام مچ گیا۔ نصیبہ نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی چھوٹی بیٹی امید سے ہے، اور یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ میں اس کی بیٹیوں کو شہر لے کر جاتا تھا، نوکری اور شادی کا جھانسا دیتا تھا۔ یہ سن کر ظاہر ہے سبھی نے نیلی اور اس کی ماں کو ہی برا بھلا کہنا تھا۔ جب میری والدہ نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی حمایت میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ ویسے بھی ہماری گاؤں میں عزت کا سوال تھا۔ اماں ابا نے نہ صرف نیلی اور نصیبہ کو گھر سے نکال دیا، بلکہ ان کی بیٹیوں کو بھی بے گھر کر دیا۔ وہ شام بڑی ہی عجیب سی تھی جب نیلی اور اس کی ماں مجھے بددعائیں دیتے اپنے اس گھر سے جا رہے تھے جہاں انہوں نے برسوں گزارے تھے، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ شام کو یہ بات گزرے تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے تھے کہ اماں نے شروع کر دی۔ باہر نکلا تو اماں کے ہوش و حواس اڑے ہوئے تھے، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ مجھے لگا شاید نصیبہ کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے نصیبہ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ میری بہن نائلہ کافی دیر سے گھر سے غائب تھی، اسے ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ نہیں ملی تھی۔ ہم 3 دن اسے ڈھونڈتے رہے مگر نائلہ نہیں ملی، اور پھر چوتھے دن ہمیں اپنے گھر کے پتے پر ایک خط موصول ہوا جس میں نائلہ کے بارے میں بہت واہیات باتیں لکھ رکھی تھیں، اور تھا کہ اگر نائلہ کی عزت بچانا ہو تو ہمیں آدھی جائیداد اس شخص کے نام کرنا ہوگی جس کی تحویل میں نائلہ اس وقت موجود ہے۔ یہ سن کر میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا،
مگر میں خود بد کردار تھا اور کبھی بھی بد کردار لوگوں میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں اپنی بے غیرتی کے باعث چپ کر گیا، مگر ابا کو دل کا دورہ پڑتے پڑتے بچا، اور پھر شاید اسی وجہ سے میری بہن گھر واپس آ گئی۔ وہ صحیح سلامت تھی۔ اسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بڑی عجیب بات کی، بھائی یہ سب میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔ تم یہ بھی تو دیکھو کہ جب کوئی عورت گھر سے بے گھر ہوتی ہے اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ تم نے نیلی کی عزت تار کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے۔ نائلہ کی باتیں سن کر وقتی طور پر مجھے بہت غصہ آیا، مگر پھر اپنی منافقانہ طبیعت کا اندازہ ہوا تو میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ نیلی کو دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ میری اولاد اپنی کوکھ میں لیے ہوئے تھی، میرے لیے اس کے ساتھ اچھا رویہ کرنا بہت ضروری تھا۔ خاندان کی لاکھ باتوں کے باوجود بھی میں نے نیلی کو اپنی بہن کے اس قدم کی وجہ سے قبول کر لیا۔ سچ ہے کہ اگر مائیں اور بہنیں اپنے گھر کے مردوں کو عزت دار غیرت تو یہ اتنی بھی مشکل بات نہیں۔ میری بہن نے جو کیا بالکل صحیح تھا اور وقت کی ضرورت بھی یہی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔